औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह गम में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज ज़फ़र मुज़फ़्फ़र की 11 तारीख़ है, अगस्त 2023 की आज 28 तारीख़ और आज मंडे का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद दूर फरमा दे और गम हुसैन के सिवा आपको कोई गम न दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कुछ मौसम का हाल आपको बता देते हैं। आज के दिन जो है वो मौसम मैनचेस्टर में पार्टली क्लाउडी रहेगा, बादल छाए रहेंगे, वक्फे वक्फे से सूरज भी दिखाई देगा। इस वक्त टेम्परेचर मैनचेस्टर में 16 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ते हुए 18 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा और चांसेस ऑफ लाइट रेन हैं अगले आवर में। लंदन के मौसम की बाबत आपको बताते हैं कि आज मोस्टली क्लाउडी रहेगा, दिन भर गहरे बादल छाए रहेंगे और टेम्परेचर जो है वो इस वक्त लंदन में जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 21 तक जाएगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 5 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा का मौसम कैसा है। इस वक्त पार्टली क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, वक्फे वक्फे से धूप भी दिखाई देती है। टेम्परेचर इस वक्त एडिनबरा का 15 डिग्री सेल्सियस है, हाईएस्ट आज 18 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 3 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और हम बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां पर इस वक्त मोस्टली सनी है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। टेम्परेचर इस्लामाबाद में इस वक्त 31 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बढ़ते हुए 32 तक जाएगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर आज 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। सनी कंडीशन तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गस्ट अप टू 11 माइल्स पर आवर जो है वो चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल इस वक्त जो हमने आपकी खिदमत में पेश की मौसम की, और उम्मीद है कि इसके मुताबिक आप अपनी बाहर निकलने का शेड्यूल जो है वो मुकर्रर करेंगे। और अब हम जो है आज चूँकि थोड़ा हमारा प्रोग्राम जो है कुछ मसाइल की वजह से लेट शुरू हुआ, तो हम अपने गेस्ट को जो है वो जल्द से जल्द शामिल करना चाहेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनसे उनकी जो हमारे साथ इंशाल्लाह सेशन रहेगा उससे मुकम्मल तौर पर आज मुस्तफ़ीद हो सकें और एक तरह से हमें ये होगा कि हमें बेहतरीन तरीके से जो है हमें इसकी समझ आ सके। और आप जानते हैं कि नाज़रीन, क़िबला मौलाना अबुल हसन अलवी साहब हमारी गाइडेंस में हमेशा पेश रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छे जो है वो ख़ुतबात दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि हमें अपनी जो दीनी ज़िंदगी है, ज़ाहिर है कि हमारी दीनी ज़िंदगी के अंदर ही बाकी तमाम दुनियावी ज़िंदगी जो है उसको होना चाहिए, उसी की बाउंड्रीज़ के अंदर होना चाहिए। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से इस दुनिया में हमें किस तरह से रहना चाहिए, इस पे भी हमें बहुत सारी यूँ कह लीजिए कि गाइडेंस मिलती है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा तहज़ीबी दलदल, और इस पर क़िबला मौलाना अबुल हसन अलवी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको भी हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में भी और तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करूँगा और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जहाँ पर भी सब मोमिनीन हैं, अल्लाह ताला सबको सलामती अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया क़िबला। क़िबला, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है तहज़ीबी दलदल, और पहले सबसे तो हमें ये समझना होगा कि तहज़ीब या एक सिविलाइजेशन जो होती है वो क्या चीज़ होती है, किसको कहते हैं और इसकी बुनियाद क्या होती है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खूब इस हवाले से जो आज आपने मौजू करार दिया है तहजीबी दलदल, और उसमें पहला सवाल ये है कि ख़ुद तहजीब और तमद्दुन की डेफिनेशन क्या है। देखें, तीन अल्फाज की तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। सबसे पहला ख़ुद तहजीब की ताबीर, और उसके बाद सकाफ़त, और तीसरा तमद्दुन। ये तीनों जो अल्फाज हैं इनकी जो बुनियाद है वो अरबिक की तरफ ही पलट के जाती है। बहरहाल ये कि तहजीब ख़ुद जो इसकी डेफिनेशन हुई है इस्तिलाही तौर पे, जो इसकी तारीफ़ की गई है तहजीब और सकाफ़त की, वो ये है कि अलबत्ता मैं ये पहले मोमिनीन की खिदमत में और अहले इल्म क्योंकि अपन सुन रहे होंगे और सुनते हैं, तो कल्चर एक ऐसा मौजू है, तहजीब एक ऐसा मौजू है जिसकी हज़ारों डेफिनेशन हुई हैं, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। क्योंकि तहजीब एक ऐसा मौजू है कि जो हमेशा से ज़ेर बहस रहा, आज भी ज़ेर बहस है। कुछ समाजियात का जो टॉपिक है, सोशियोलॉजी जो एक मौजू है, इल्म है पूरा, इसके अंदर खुद तहजीब की डेफिनेशन जो है मुख्तलिफ अहले इल्म जो हैं, चाहे इस्लामी स्कॉलर्स हैं, मुसलमान स्कॉलर्स हैं या गैर मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, और ख़ुसूसन जिन्होंने समाजियात के ऊपर काम किए, तो उन्हें अपने अपने नुक्ते नज़र से देखा है और तहजीब की तारीफ़ की। लेकिन जो बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि तहजीब आपके तरीक़ेकार, एक मुआशरे का रवैया, तरीक़ेकार, एक मुआशरे का अदब, एक मुआशरे का अखलाक, एक मुआशरे की ईमानियात, उनके ईमान किन किन चीज़ों पे है, ये सारी चीज़ें मिल के, और फिर उस मुआशरे के अंदर जो फ़न है, जो फ़नून है, वो भी शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो वो कल्चर को वजूद में लेके आते हैं। अलबत्ता इसके अंदर फिर ज़बान भी, बाज़ लोग कहते हैं ज़बान भी इसके अंदर आ जाती है, खुद ज़बान वो भी कल्चर का हिस्सा होती है। लेकिन बाज़ मुफक्किरीन का ये नज़रिया है कि अगरचे ज़बान और इस किस्म की फ़नून वग़ैरह ये चीज़ें भी कल्चर के अंदर आती हैं, लेकिन ये कल्चर की बुनियादें नहीं हैं, उसकी असास नहीं है। यानी कल्चर इन चीज़ों के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इसका सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो आपके ईमानियात के ऊपर है। आप एक मुआशरा किन चीज़ों पर ईमान, बावर रखता है, अकीदा रखता है, ठीक है। फिर उस मुआशरे का अखलाक कैसा है, आदाब कैसे हैं, ये असल में वो चीज़ें हैं कि जो एक कल्चर को वजूद देती हैं। मुमकिन है एक शख्स जो है वो, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मुमकिन है एक शख्स पाकिस्तान से यूरोप में चला जाता है और वो ज़बान इंग्लिश बोल रहा है वहाँ जाके, लेकिन फिर भी वो तहजीब इस्लामी रखता हो, ये मुमकिन है, ठीक है। क्योंकि ज़बान से तहजीब बदल नहीं जाती। बाज़ का ये नज़रिया है कि ज़बान उसका ऐसा हिस्सा और जुज़ और एलिमेंट नहीं है कि जो तहजीब को शक्ल दे और उसको वजूद में ले गए। तो इस वजह से असल में ईमानियात, आपके अकायद, आपके बावरहा, फारसी में जिस तरीके से कहते हैं, बावरा आपका क्या नज़रिया है, अकीदा क्या है, सोचें आपकी क्या। मसलन एक मुआशरा अल्लाह को कबूल करता है, एक मुआशरा अल्लाह की ज़ात को कबूल नहीं करता, मुल्हिद मुआशरा है, लाज़मी बात है। अब ये दोनों चीज़ें आपकी तहजीब को वजूद में जो लेके आएंगे, फ़र्क करेंगे। तहजीब इनका नतीजे में आएगी, तालीमात उसमें आ जाती हैं, खुद तालीमात से तहजीब वजूद में आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपके अकीदे, आपके रवैये, आपका अखलाक, आपके आदाब, आपके मुआशरे में फ़नून जो हैं, ये सारे मिल के तहजीब को वजूद देते हैं, और इसी को तहजीब कहा जाता है, सकाफ़त कहा जाता है। अलबत्ता बाज़ ने इन अल्फाज में मुख्तलिफ चीज़ें बयान की हैं, ताबीरात में फ़र्क है, लेकिन खुलासतन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। तमद्दुन जो है, तमद्दुन खुद तहजीब का ही नतीजा होता है बाज़ के नज़दीक। यानी खुद तहजीब जब वजूद में आती है तो उसके नतीजे में तमद्दुन, सिविलाइजेशन वजूद में आती है, ठीक है, मुआशरा वजूद में आता है। मसलन उन तालीमात के नतीजे में जो स्कूल सिस्टम्स बनेंगे, उन स्कूल सिस्टम्स के ज़रिए से जो मुआशरा डेवलप होगा, शहरी ज़िंदगी। असल में तमद्दुन की ताबीर उसी मदीना से है। मदीना, इसका असल अरबी में मदीना से है, मदीना शहर को कहा जाता है। मदीना तो रसूल जो हम कहते हैं वो तो ख़ास है, या जिस तरह हम अल मदीना, मदीना के शुरू में अलिफ लाम जब आ जाता है तो अल मदीना भी ख़ास माना में चला जाता है। यानी वो मदीना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो मदीना
پہلے ایک تاریخ تھی تو اس کو ایک شہر بنایا، اس کے اندر ایک سویلائزیشن آئی، اس کے اندر ایک کلچر آیا، تو اس وجہ سے وہ مدینۃ الرسول بنا. ویسے مدینہ عام روٹین میں شہر کو کہتے ہیں، عربک کے اندر سب شہر، جس طرح ہم اردو میں شہر کہتے ہیں تو وہ مدینہ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. تو مدینہ سے ہی جو ہے، مدینہ کی تعبیر سے ہی وہ تمدن جڑتا ہے. ٹھیک ہے، تمدن اصل میں شہرداری کو کہتے ہیں. اچھا، اب شہرداری میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ شہرداری میں جو ہے وہ کارخانے، اور اسی طریقے سے جو کمپنیز، اور اسی طریقے سے ترقیاتی چیزیں، جو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر والا ماحول ہے، شہری ماحول ہم جس کو کہتے ہیں. اور وہ ترقی جب ایک معاشرہ کرتے ہیں جہاں پہ معاشرے میں وسائل ہوں، زمانے کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ سول معاشرہ. جس طرح آج ہم جب کہتے ہیں مغرب کی تمدن جو ہے وہ اس میں وہ سائنسی بنیادوں پہ ترقی کر رہا ہے، یعنی ایک ایسا تمدن کہ جہاں پہ سائنس کی وجہ سے ترقی ہوئی، وہ ایک تمدن جدید وجود میں آیا. تمدن جدید یعنی نئی شہری زندگی اس سائنس کی وجہ سے جو وجود میں آئی، تو اس کو تمدن کہا جاتا ہے. بس تمدن جو ہے وہ اس تہذیب کے نتائج میں سے ایک چیز ہے جو وجود میں آتی ہے، اور اس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں. یہ اس کی مختصر سی تعریف ہے، اور جو ہے وہ البتہ اس کے اندر نظریات بہت سارے ہیں، میں نے خلاصہ عرض کیا. بہت شکریہ قبلہ. جی قبلہ، پلیز ہمیں یہ بتائیے گا کہ کسی بھی معاشرے کی تہذیب کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر اور کیوں ضروری ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ. دیکھیں، ہمیشہ سے تہذیبوں کو کیوں پڑھا گیا اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا، کیونکہ آپ نے کسی بھی معاشرے کے اندر کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو پہلے اس معاشرے کی تہذیب پتہ ہونی چاہیے، اس کا کلچر پتہ ہونا چاہیے، ان کے رویے پتہ ہونے چاہیے، لوگوں کے ایمانیات، ان کا کن چیزوں پہ ایمان ہے، وہ سوچتے کس طریقے سے ہیں، ان کا اخلاق کس طریقے سے، ان کا رویہ کس طریقے سے. تو آپ اگر ایک تعبیر ہے اس کی طرف توجہ کریے گا کہ اصل میں تہذیب کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. تہذیب انسان کو ٹارگٹ میں رکھتی ہے. اس وجہ سے بچہ جب کسی بھی معاشرے میں آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ جس چیز کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے وہ اس معاشرے کی تہذیب ہوتی ہے. تہذیب کی مثال رہبر معظم حافظ اللہ، اور ثقافت کی مثال رہبر معظم حافظ اللہ نے جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ دی ہے. یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تہذیب کیسی ہے معاشرے کی؟ ایک تہذیب جو ہے وہ جو ہے بری تہذیب ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، برے رویے، برا اخلاق پورے معاشرے میں چھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے آداب جو ہے وہاں پہ جو ہیں وہ لوگوں کے بے ادبی ہیں، معاشرہ ادبی لحاظ سے پست ہے، گھٹیا ہے. اور اسی طریقے سے ایمانیات پھر اس معاشرے کے کیسے ہیں. مثلا ایک معاشرہ ہے کہ جو خدا کی ذات پہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا، ایک معاشرہ ہے جو غیبی چیزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتا، جس طرح مغربی معاشرہ ہے. اس وقت مغربی تہذیب جو ہے وہاں پہ کوئی بھی جائے گا تو اس کو سب سے پہلا جو خطرہ ہوگا وہ ایمانیات اس کے ضائع ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا کلچر اور سوسائٹی جو ہے وہ بے ایمان سوسائٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یعنی جن کا غیب پر ایمان نہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، فرشتوں پر ایمان نہیں، جو ہے وہ کتب آسمانی پر ایمان نہیں. کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے جب خدا کو نکال دیا تو پھر لازم بات ہے اس کے نتیجے میں جتنی چیزیں جو خدا کی ذات پر ایمان کے نتیجے میں قبول کرنی پڑتی ہیں وہ سب بھی نفی ہو جائیں گے. اس وجہ سے مغربی تہذیب الہادی تہذیب ہے، ملحد تہذیب ہے. وہاں پہ جو اخلاق ہے وہ اخلاق ملحدانہ اخلاق ہے. توجہ کریے گا، وہ آداب ملحدانہ آداب ہیں، وہ رویے ملحدانہ رویے ہیں، وہ تعلیم ملحدانہ تعلیم ہے، وہ نظام معیشت ملحدانہ نظام معیشت ہے، جس کے اندر سب چیزوں کی بنیاد الہاد ہے، یعنی خدا ستیزی ہے. خدا کو نکالا انہوں نے، یعنی اپنے سوچ کے مطابق خدا کو حذف کیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ تہذیب کسی بھی معاشرے کی جو ہوتی ہے وہ انسان
کے اوپر سب سے زیادہ اثر کرتی ہے. ہم جب آتے ہیں معاشرے کے اندر، پیدا ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، وہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ہمارے گھر والوں کے ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم اسکول جاتے ہیں، اسکول میں ہمارے ٹیچرز ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے رویے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسے، یہ سب چیزیں بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بچہ آہستہ آہستہ گروتھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو لے لیتا ہے. توجہ کریے گا. جی قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ قبلہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ فریز ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ ہم دوبارہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ریکنیکٹ ہو جائیں گے. بہت ہی اس باتوں کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت ہی گہری جو ہے اس کے اندر فلسفی پائی جاتی ہے. کہ ایک بات قبلہ کی مجھے بہت زیادہ پسند آئی کہ آپ چاہیں نہ چاہیں تہذیب آکسیجن کی طرح ہیں جو آپ کو لینی ہی ہے، یعنی کہ آپ کی سروائیول کے لیے جو ہے وہ تہذیب بہت ضروری ہے. کلچر جو ہے وہ آپ کے اوپر اس طرح سے انفلوئنس کرتا ہے، کوئی بھی تہذیب آپ کے اوپر اس طرح سے انفلوئنس کرتی ہے کہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں اور آپ کی ایک جو بچپن سے لے کر ایک ایڈلٹہڈ تک کا سفر ہے اس میں وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. ہم ابھی میرا خیال ہے کہ قبلہ سے کنیکٹ نہیں ہو سکے. جو ہی قبلہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ سے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ ناظرین کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی دوسرے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس طرح کی چیزوں کے سلسلے میں. تو میرا خیال ہے کہ شاید قبلہ کے ہاں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ یو پی ایس پر بھی جاتے ہیں یا جنریٹر پر بھی جاتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے. انفارچونیٹ ہے یہ بہت زیادہ کہ ابھی تک ہم وہی جو ہے ایرا اسی میں ہم پھر رہے ہیں جب بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، جب اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، الیکٹرسٹی نہیں ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے وہ غار کا دور اس کو کہا جاتا ہے. تو لیکن آج جب کہ انسان بہت دور نکل چکا ہوا ہے. جی السلام علیکم قبلہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں معذرت خواہ ہوں، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نیٹ. جی کوئی مسئلہ نہیں. جی قبلہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گے یا میں اگلا سوال کروں؟ جی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں تہذیب انسانی زندگی کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہے. میں مثال آپ کو اس کی دیتا ہوں کہ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو خود بر صغیر میں ہند و پاکستان، یعنی بر صغیر ہم جو ہند و پاکستان کو ملا کے بنتا ہے بر صغیر پاک و ہند جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ اسلام جو ترویج ہوئی اسلام کی اور ایک بڑی تعداد غیر مسلم جو مسلمان ہوئے، اس کی اگر آپ بنیاد میں جائیں تو اس کی وجہ یہ تھی، بعض اہل تحقیق نے یہ لکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مساوات والے رویے سے بہت متاثر تھے، کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے مساوات والا، عدل والا، یہ بہت پرکشش ہے. اس وجہ سے تیزی سے غیر مسلمان ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان، پھر آپ آگے ہم بڑھتے ہیں، آپ دیکھیں پاکستان کس بنیاد پہ الگ بنایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دو قومی نظریہ جو وجود میں آیا اور اس کے بعد پاکستان کو اتنی مشکلات کے ساتھ حاصل کیا گیا، تو اس کی بنیادی ترین جو وجہ تھی وہ تمدن تھا، وہ تہذیب تھی. تہذیب یعنی کیونکہ ہندوؤں کی تہذیب الگ تھی، مسلمانوں کی تہذیب الگ تھی، ان کے عقیدے الگ تھے، ان کے عقیدے الگ تھے، ان کا رہن سہن الگ تھا، ان کا رہن سہن الگ تھا، ان کا بیٹھنا اٹھنا الگ تھا، ان کا الگ تھا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی عبادات جدا تھی، ان کی عبادات جدا تھی. یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنا فرق ہوا کہ وہ ایک چیز کو مثلا مقدس سمجھتے ہیں، یہ اسی کو شرک اور کفر سمجھتے ہیں. تو یہ تہذیبی فرق جو تھا اور اسی طریقے سے اخلاقی رویے اور یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں باعث بنی کہ مسلمان پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ ان کی نسلوں میں وہ آثار آتے تھے. ٹھیک ہے، بچوں کے اوپر آثار آتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کریں جس کے نتیجے میں ہم اسلامی قوانین، اسلامی تہذیب کے اندر رہیں اور ہمارے بچے بھی اس اسلامی تہذیب کو فالو کریں اور اس ایسا معاشرہ تشکیل پائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے میں، یعنی جہاں پہ اللہ کی حاکمیت ہو، جہاں پہ اللہ کے قانون ہو، ان قانونوں کے سائے میں اور تعلیمات کے سائے میں تہذیب وجود میں آتی ہے. توجہ کریے گا.
تہذیب جو وجود میں آتی ہے وہ قوانین اور تعلیمات کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. مثلا اب میں مثال دیتا ہوں، آپ کی تہذیب کے اندر مہمان کے بارے میں کیا رویہ ہے. ٹھیک، آپ دیکھیں مغرب کی دنیا میں مہمان کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، کس طریقے سے ایک مہمان آیا اس کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے، آیا مہمان آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، اور کیا سوچ ہے اس معاشرے میں. ہم دیکھیں پھر ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے اندر جو مہمان ہے وہ باعث برکت ہے، مہمان رزق لے کے آتا ہے، مہمان گناہ آپ کے جو ہے وہ جو ختم کرواتا ہے، اس کے آنے سے آپ کے بہت سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے مہمان کا اکرام ہے، اس کی عزت کرنی ہے، جو کچھ ہو اس کی خدمت میں پیش کرنا ہے، خوش ہونا ہے مہمان جب آئے. کس کو آیا جو ہے وہ صرف خاص لوگوں کو مہمانی کے لیے بلانا ہے، یا کوئی بھی مومن، کوئی بھی اچھا انسان اگر وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے آپ اس کو لیں. کیونکہ ممکن ہے ایک معاشرے کے اندر مہمان نوازی تو ہوتی ہو، لیکن کن کی جو صرف جو مفاد کے حد تک، کیونکہ میرا اس سے تعلق ہے، میرے آفس میں یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور میں نے کل اس سے بینیفٹس لینے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کو دعوت دے رہا ہوں. ایک یہ تہذیب ہے، اور ایک تہذیب یہ کہ کیونکہ یہ مومن ہے اور یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے اور مجھے ملنا چاہتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو دعوت دے رہا ہوں. تو یہ تہذیبوں میں فرق ہو گیا، کلچر میں فرق ہو گیا. تو توجہ کریے گا یہاں پہ ایک چیز جس کی طرف جو ہے وہ میں اشارہ کر دوں کہ مغرب کے اندر جو ثقافت ہے، جو ایڈیکیٹس بھی ہیں، ان سب کی بنیاد الہاد ہی ہے. اس کی اگر ہم تحلیل اور تجزیہ کریں تو یہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خود ایک موضوع ہے سویلائزیشنز کا آپس میں ٹکراؤ، تہذیبوں کا تصادم. بک بھی لکھی گئی، بڑی معروف کتاب ہے تہذیبوں کا تصادم. سب سے زیادہ آج جو دنیا کے اندر ٹکراؤ ہے وہ تہذیبوں کا ہے. مغربی تہذیب جب ہم کہتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ مغربی ثقافت ہے. مغربی ثقافت جس نے ہمارے معاشرے کو ابھی جو نابودی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں جو میں نے لکھا ہے آج کے درس کے لیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فساد قلب و نظر ہے فرہنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ روح کو مار دیتی ہے مغرب کی تہذیب، روح کو مار دیتی ہے، اور نظر کو، سوچ کو، فکر کو، نظریے کو. الہی نظریہ آپ کے وجود میں نہیں آتا. یعنی ایک ایسی تہذیب ہے، ایک ایسا کلچر ہے کہ جو آپ کے معاشرے کو دلدل تک لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسا کلچر ہے جہاں پہ عفت نہیں. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ روح اور قلب کو مارنے والی ہے وہ تہذیب، اور عفت کو روح سے لے لیتی ہے. عفت کیا ہے؟ پاک دامنی. یعنی مغرب کی سرزمین پہ اور مغربی تہذیب جہاں پر بھی ہوگی، وہاں پہ بچوں کے اوپر جو سب سے پہلا اثر آئے گا وہ یہ کہ ان کی عفت ختم ہوگی، عفیف نہیں رہیں گے، پاک دامن نہیں رہیں گے. اور آپ دیکھیں آج مغرب کی سرزمین پہ جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ وہی بے عفتیاں ہیں، وہ شہوتیں جو اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ حیا لوگوں کے اندر سے ختم ہو گیا. اور یہاں پہ اگر آپ توجہ کریں، بہت مہم نقطہ میں کچھ دن پہلے ایک پاکستان کے بہت عظیم عالم ہیں، ایک تو ہے نا جاوید غامدی صاحب، ایک اور ہیں احمد جاوید ہیں، احمد جاوید ان کا نام ہے، جو بہت اچھے موضوعات پہ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں. اور ڈیلی ان کے بہت سارے موضوعات آ رہے ہوتے ہیں، مثلا کئی قسم کے، اور ایسے موضوعات وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو عموماً پاکستان میں اور کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا. تو ایک دن وہ بیان فرما رہے تھے، انہی دنوں میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی اساس اور بنیاد میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک حیا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ آپ مجھے مولوی ہونے سے الگ سمجھیں، یعنی میں مولوی نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں تو آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے کئی علوم، مغربی علوم پڑھے ہیں، کئی یونیورسٹیز میں میں نے پڑھایا ہے، کئی اداروں میں نے پڑھا ہے. تو اس تناظر میں وہ بات کر رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ میری یہ بات جو ہے وہ ایک مولوی ہونے کے عنوان سے نہ سنو. ایک ایسا انسان جس نے کئی یونیورسٹیز میں پڑھایا اور لیکچرز دیے اور پوری دنیا کی تہذیبوں کو پڑھا، فلسفہ پڑھا، مختلف علوم پڑھے، اس کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ کہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک چیز حیا ہے. حیا، اگر آپ کی زندگی سے حیا نکل گئے آپ کی مسلمانی ختم ہو جائے. مسلمان آپ دیکھیں مغرب کی تعلیم
اور مغرب کی تہذیب جو چیز انسان کی زندگی میں سب سے پہلے آتی ہے، لے کے آتی ہے، وہ بے حیائی ہے۔ بالکل۔ اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ یہ سازش ہے دین، یعنی دین، حیا اور عقل یہ ایک ہی چیز ہے، توجہ رکھیے، دین، حیا اور عقل جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے سمجھے عقل ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے سمجھے دین ختم ہو گیا۔ اور یہی تعلیمات اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان ہوا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے جو عرض کر رہا تھا کہ تہذیب کون سی تہذیب ہے؟ ایک تہذیب ہے جو بے حیائی سکھا رہی ہے، ایک تہذیب ہے جو حیا سکھا رہی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک معاشرے کی اس دلدل والی تہذیب جس سوسائٹی میں تھی اس کو بدلا، تہذیب کو بدلا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا وہ اصل میں انقلاب ثقافتی انقلاب تھا، تہذیبی انقلاب تھا۔ تہذیب کو بدل دیا، جھوٹوں کو سچا بنا دیا، ظالموں کو عادل بنا دیا، بے انصافوں کو منصف بنا دیا، ایک دوسرے کو لوٹنے والوں کو مساوات کے مرحلے پہ لے گئے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو لوٹنے والوں کو ایثار کے مرحلے پہ لے گئے، ایثار تک لے گئے۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تباہی ہوئی وہ اس کا نتیجہ یزیدی تہذیب تھی۔ بنو امیہ جو تہذیب وجود میں لے کے آئے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک وحشی تہذیب کہ جس کے اندر ظلم ہی ظلم ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم شخصیت جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ کس طرح ظلم کر رہے ہیں، ان کے کس طرح ان کے بدن سے چیزیں لوٹ رہے ہیں۔ اور یہ تہذیب جو تھی یہ پورے اس وقت سوسائٹی پہ حاوی ہو چکی تھی، ہرس، اس حد تک ہرس کہ جو ملے جہاں سے ملے لوٹ کے لے جاؤ۔ جس طریقے سے ابھی پاکستان کے اندر جو تہذیب وجود میں آ رہی ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ دل جو ہماری تہذیب بنتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہمارے یہ ظالم حکمران اور یہ نظام جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ نظام جو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پہ بننا تھا لیکن یہ تو اس کے برعکس ہو گیا۔ یہ نظام تو اب کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، نہ یہ مغرب کو فالو کر رہے ہیں، نہ یہ جو ہے وہ چائنا کو فالو کر رہے ہیں، نہ یہ رشیا کو فالو کر رہے ہیں، یہ کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے یہ تو ڈائریکٹ سیدھا یزید کو فالو کر رہے ہیں کہ اس کو فالو کریں۔ اس وجہ سے جو یزید کے اندر یزیدیت تھی، فساد، لوگوں کے اموال کی لوٹ مار، لوگوں کو غربت میں جو ہے وہ پیس کے مارنا، لوگوں کے منہ سے نوالے لینا اور جو بولے اس کو مار دینا، یہ ہے ہماری تہذیب جو ابھی اس وقت ہمارے معاشرے میں وجود میں آ چکی ہے۔ اچھا قبلہ، ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ایک اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی، اور ظاہر ہے کہ وہ تمام باتیں جو اس زمانے کی برائیاں پائی جاتی تھیں ان تمام برائیوں کو ختم کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ہم ظاہر ہے کہ اس کو بالکل ایک پلان کی طرح دیکھیں اور ایک اسٹریٹجی کے مطابق دیکھیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو سیٹ کیا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سیٹ کیا تھا، اسلامی نظام دنیا میں، وہ کنٹینیو کرتا مسلمانوں کے درمیان میں۔ لیکن بہت جلد ہی ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ جب وہی جو چیزیں تھیں وہ واپس آنے لگیں، جن چیزوں سے ایک بہت تکلیف اٹھا کر رسول پاک نے بہت مصائب اٹھا کر جو ہے ان کو ٹھیک کیا، وہی گریجولی اسلام کی لپیٹ میں لبادے میں وہ چیزیں واپس آنے لگی ہیں، پھر وہ کنٹینیو کرتی چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کیسے اماموں کو شہید کیا گیا اور ایک سو کالڈ اسلامی مملکت کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک جو چاہتا تھا جو اسلام اور دین وہ مکمل کر دیا تھا تو پھر کیوں تہذیب دوبارہ بدلنے لگی ہماری؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، اس وحی کے ذریعے سے جو احکام آتے تھے، جو تعلیمات آتی تھی، مسلمان اسی کے مطابق کوشش کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مبلغ دین بھی تھے، امام بھی تھے، اس چیز کو جو حکم آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے معاشرے کے اندر، نفاذ اس کا ہوتا تھا بے عنوان امام۔
نفاذ کرتے تھے، بے عنوان رسول پہنچاتے تھے، بے عنوان نبی اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے اس پیغام کو. تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی جو تہذیب وجود میں آئی وہ وحی کے سائے میں آئی، وحی کے ذریعے سے وجود میں آئی، اور اس کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دو مین چیزیں ہیں، قرآن اور سنت. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس سنت کی تشریح اور اس سنت کی وضاحت جو ہونی ہے وہ خود جو ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہونی ہے، اور اسی طریقے سے جو تعلیمات پھر اصحاب کے ذریعے سے پہنچیں گی. البتہ اصحاب کا معیار جو ہیں، یعنی اصحاب کے لیے جو معیار ہوں گے وہ پھر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. یعنی اصحاب کی تعلیمات اہل البیت سے ٹکرانی نہیں چاہیے، ان کے موافق ہونی چاہیے، کیونکہ اصلی مرکز اور محور جو ہیں وہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت، یہ در حقیقت مرجعیت اہل البیت ہے، یعنی میرے بعد یہ مرجع ہیں اور انہی سے تعلیمات لینی ہے، اور انہی تعلیمات کے نتیجے میں ہی ثقافت آگے بڑھتی ہے، وجود میں آتی ہے. توجہ کریے گا. جی قبلہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پھر قبلہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا خراب ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ لانگ ڈسٹینس ہوتا ہے اور اس میں ہمیں بہت سارے دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین، لیکن جو ہی قبلہ ہمارے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم دوبارہ سے ان کی جو گفتگو ہے ان کو سماعت فرما سکیں گے. بالکل بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ بھی کہوں گی کہ ثقافتوں کو قبلہ نے جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، ثقافتوں کو جس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اصل میں ثقافت کیا چیز ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ہم پہ اس وقت ڈائلیما میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم پر بیرونی جو فیکٹرز ہیں وہ ہماری زندگی پر بہت سپیڈ کے ساتھ، بہت پاور کے ساتھ، بہت فورس کے ساتھ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہمارے لیے زیادہ آزمائش کی مقام ہے، زیادہ آزمائش کی کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس جو یلغار ہے، ثقافتی یلغار، نہ صرف یہ کہ ہمیں اس سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے بلکہ ہمیں جو اسلامی تہذیب ہے اس کے اوپر ثابت قدم بھی رہنا ہے. اور اس طرح کے دور میں، جس طرح کے دور میں آج کل ہم پائے جاتے ہیں، جس طرح کا دور آج کل پایا جاتا ہے، اس میں جو قدم کا اکھڑ جانا ہے وہ کوئی زیادہ ناممکن بات نہیں ہے. قبلہ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے ہی مزید جانیں گے. جی قبلہ. جی میں جو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم اور سنت رسول کے سائے میں تہذیب وجود میں آئی ہے، اس وجہ سے بالکل معاشرہ برعکس ہو گیا، بالکل برعکس، کیونکہ اس سے پہلے زمانے جاہلیت کی رسومات اور قرآن کریم نے ہر قسم کی جاہلیت کو ختم کیا. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم، مثلا رسومات جاہلیت قرآن نے بیان کی، عقیدتی جاہلیت قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، جس طرح مثلا تبرج جاہلیت، برج بنانا، خواتین اپنے آپ کو برج بناتی تھی، نمائش کرواتی تھی، یہ جاہلیت میں ہوتا تھا. اس کو ختم کیا گیا، قرآن کریم کی آیات آئی کہ حجاب کی جائے، حجاب کیا جائے، چادر کی جائے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ظن جاہلیت قرآن کریم نے بیان کیا، گمان جاہلانہ عقیدے. مثال کے طور پہ مثلا یہ عقیدہ سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو آج کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. یہ زمانے جاہلیت میں اس قسم کی جو ہے وہ رسومات بہت زیادہ تھی. آپ دیکھیں اس وقت ہر کسی کو پاکستان میں تو اب جہاں پہ بیٹھے کہتے ہیں اس کو سایہ، اس کو سایہ، اس کو سایہ، ہر کسی کو سایہ ہوا پڑا. اصل میں کیا ہے کہ فساد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ان حکمرانوں نے اس معاشرے کو تباہ کر دیا، اس وجہ سے ہر کسی کو سایہ نظر آ رہا ہے. کوئی مثلا خودکشی کرتا ہے کہتے ہیں سایہ ہو گیا. اب وہ سایہ کہاں سے، وہ بھوک سے مار رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو سایہ ہو گیا. یہ ہماری کنڈیشن ہے. آپ دیکھیں یعنی وہ جاہلانہ عقیدے ہم اس کو پھر سامنے لے کے آتے ہیں، اور ان چیزوں کو یہ اس زمانے میں بہت زیادہ تھا. یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ختم کی. اور یہ کیسے ختم ہوئی؟ اس تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن اور سنت. توجہ کریے گا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ انا ادعوکم الی کتاب اللہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ گے تو یہ تہذیب ختم ہوگی جو ابھی چل رہی ہے، یہ یزیدی تہذیب جو آہستہ آہستہ وجود میں آ گئی. اور پھر سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَى سُنَّتِ نَبِيِّهِ،
اور میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ سنت کہ جس کو یزیدیت نے مار دیا ہے۔ دیکھیں سنت سے تہذیب وجود میں آتی ہے۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، رسول اللہ کے رویے، رسول اللہ کے آداب، مہمانوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، ایک حاکم کا رعیت کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، رعیت کو حاکم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، معاشرے میں عادلانہ نظام، یہ ساری چیزیں سنت رسول میں آتی ہیں۔ سنت رسول صرف نماز کے بعد جو ہم فرائض کے بعد جو ہم کہتے ہیں سنت، صرف سنت وہاں تک نہیں ہے کہ جی سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، یا سنتیں پڑھنی چاہیے لازمی ہیں یا نہیں ہیں، یہ موضوعات ہمارے یہاں زیر باز آتے ہیں نا۔ تو سنت صرف نماز نہیں ہے جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں، سنت رسول اللہ کا طریقہ کار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار معاشرے سے مار دیا گیا تھا، وہ رویے، وہ روش، وہ اخلاق، وہ آداب، اسی کو یزیدیت کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے حکمران ہوں، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق نہیں ہے، رویہ وہ نہیں ہے، عادلانہ مزاج نہیں، تو جو ظالم ہے یہ تو بے رحم ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کے اندر اتنا رحم تھا، ایسے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کتنی شفیق، کتنی شفقت کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے اور رحم کیا تھا کہ جب تک دیکھتے تھے کہ پوری رعیت جو ہے وہ ایک چیز سے استفادہ نہیں کر رہی، تو ہم نے اس وقت تک اس چیز سے استفادہ نہیں کرنا۔ حضرت امیر المومنین کی زندگی میں یہ ملتا ہے، دوسرے خلفاء کی زندگی سے بھی یہ ملتا ہے۔ تو آج جو مسلمان ایک بڑی تعداد موجود ہے، بے رحم، بد اخلاق، یہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں۔ اور یہ ان میں سے آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد جو پڑھی لکھی بھی ہے، وہ مغربی تہذیب کے اندر سے نکل کے آئے ہیں۔ یہ سارے ہی ادھر جاتے ہیں، ادھر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی معاشرے میں پلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مغربی تہذیب کے اندر کیا مشکلات ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری ادھر نظر آ رہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ دین کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، خدا کی ذات پر ایمان نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خدا کی ذات پر ہمارے ان حکمرانوں کا ایمان ہوتا تو آج پاکستان کی یہ سچویشن ہوتی، اگر خدا کا خوف ہوتا یہ سچویشن ہوتی۔ یہ تو بے رحم لوگ ہیں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ان کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیں، مومن یعنی جس کو اللہ کے پیغام پہ یقین ہے اور پتہ ہے کہ میرا حساب و کتاب اور یہ سارے معاملات۔ تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ تعلیمات کا مرکز اور محور وہ لوگ بنے ہوئے ہیں ہمارے کہ جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اور وہ خود مغرب کی ثقافت سے متاثر ہیں، اتنے متاثر ہیں کہ وہ اسلام کو رکاوٹ سمجھتے ہیں ترقی میں۔ اور یہ دیکھیں یہ جب سوچ ہو تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو زکوٰۃ کا سسٹم اسلام نے بیان کیا ہے، اگر اس کو اسلامی معاشرے میں صحیح لاگو کر دیا جائے تو یہ فقر، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کیا جائے۔ یہ اسلام کی تہذیب میں ہے یہ چیز کہ فقراء کے ساتھ احسان کرنا، کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اسلام میں آپ دیکھیں سود کیوں حرام کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ احسان والا دروازہ بند نہ ہو جائے، تاکہ خیر خواہی والا دروازہ بند نہ ہو جائے، تاکہ ہمدردی والا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ جہاں پہ معاشرہ سود خوری پہ پڑ جاتا ہے وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہاں پہ کسی سے خیر خواہی نہیں کی جاتی، وہاں پہ کسی پہ مہربانی نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیادوں میں احسان تھا، اور وہ دیکھیں آپ پورا معاشرے کے مات پھیلی۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آہستہ آہستہ بدلی گئی، اور اس میں خصوصاً بنو امیہ جو شام سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ایک یلغار ہوئے، پھر آگے یزید کی حکومت آئی۔ اس یزید کی حکومت کے بعد آپ تاریخ دیکھیں کہ پھر مروان بن حکم آیا، پھر عبد الملک بن مروان ہے۔ عبد الملک بن مروان کے اگر آپ زمانہ پڑھیں تو جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں موجود تھے، اتق اللہ خطبے میں کہنا ممنوع تھا، اللہ سے ڈرو، یہ کہنا ممنوع تھا۔ نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا حکومت کی طرف سے کہ جمعے کے خطبے میں اتق اللہ نہیں کہہ سکتے، کسی کو کسی کام سے روک نہیں سکتے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر رسمی طور پہ حکومت کی طرف سے ممنوع ہو چکا تھا، یعنی اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ سب ختم۔ اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، اگر آپ اجازت ہم شامل کر لیں ان کو۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی مہمان کو بھی سلام اور تحفہ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ جی سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کروں گا امام کا۔ جی جی۔
माशाल्लाह बहुत ही हमारी तरफ से भी खूबसूरत कबूल टॉपिक दिया आज आपने, तहजीबी दलदल। खैर आपने किबला साहब से बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है और बहुत अच्छी तशरीह हो रही है उसकी। बिल्कुल इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे जी, जी। बढ़ाना चाहता हूँ। किबला साहब से इसलिए ये पूछता हूँ कि किबला जिस तरह शहर ने कहा कि एक कबीलों में बटी हुई कौम थी, जालियत थी, उसको तब्दील किया पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे उन्होंने बेटियों की शादियां शुरू कर दी। ये तब्दीली तहजीब की सूबे पाक दे के आए और ये साबित करता है कि अगर एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इंसान अगर माशरे में हो तो वो चाहे तब्दीली करना तो कर लेता है। तब्दीली है सारी ना हो तो कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। ये तो साबित हो गया इस चीज का। लेकिन किबला मैं सिर्फ आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि रसूल पाक के ने जब तब्दीली ये दे के आए और लोगों ने तब्दीली को माना, उनके इखलाक, मोहब्बत और प्यार और सच्चाई से सादक और अमीन होने से लोगों ने उनकी तब्दीली को माना और अख्तियार किया लोगों ने। लेकिन समझ नहीं आती इस बात की कि रसूल पाक ने बिगड़े हुए माशरे को संवार दिया और जब माशरा समझ गया, कलमा पढ़ लिया, रसूल पाक की तहजीब को बना लिया, लेकिन समझ इस बात की नहीं आई कि कौन से ऐसे अनासर थे या कौन से ऐसे लोग थे या कौन से ऐसी बातें थी, मसाइल थे कि तहजीब रसूल पाक के साथ जिंदगी से लेके उसके बाद फिर दोबारा उसी तरफ लौट के चली गई। कलमा गो होने के बावजूद, रसूल पाक से तालीम लेने के बावजूद दोबारा उसी तरफ लौट गए। इसमें कौन सी ऐसी बातें थीं जिसकी वजह से लोग इस कमजोरी को फायदा उठाते हुए वो दोबारा उस तरफ लौटे? एक तो सवाल ये बता दे, इसकी तशरीह कर दे। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक हमने हमेशा जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम सबसे पहले कहते हैं जी कि हुक्मरान ऐसे आ गए, हुक्मरानों ने ऐसा किया, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता। हुक्मरान तो ठीक है, वो तो है, उन्होंने कर दिया जो कुछ खराब करना था, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान इसलिए नहीं आते कि मिसाल के तौर पे हम बच्चे को मदरसे भेजते हैं तो वहाँ भी हमें दो किस्म के उलमा मिलते हैं, उस्ताद मिलते हैं, एक बारूदी है, एक दारूदी है। तो जो बारूदी है उसका जोर इतना आ गया, बारूदी को किसने इतनी तकवीयत दी, बारूदी किस तरह आगे बढ़ा है, आलम वो भी दीन की बातें वो भी करता है, दीन की बातें वो भी करता है, लेकिन मकसद दोनों के अलग-अलग हैं। तो ये जब से तहजीब आगे बढ़ी है तो इसमें बढ़ाने में किसका हाथ था? इसको बढ़ाने में नौजवान नस्ल को बेराह रबी की तरफ लाने वालों में ये भी तो मुजरम हो सकते हैं ना, उनकी तरह, हुकूमत वालों की तरह, हुक्मरानों की तरह। तो इनकी तरफ कोई बात नहीं करता, इससे पहले सही कर जाते हैं और हर कोई हुक्मरानों को जो कि मुजरम हैं उनको मुजरम बनाते हैं, लेकिन खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इसकी क्यों, क्या वजह है? क्या ये लोग तहजीब को बदल नहीं सकते? ये बदल नहीं सकते थे, लेकिन खुद ये बारूदी बन गए या दरूदी बन गए, तो ये फर्का पैदा करके तो नौजवान नस्ल को, कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसमें कौन कसूरवार है? थैंक यू जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल शामिल कर लेते हैं किबला जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी सहर बहन को और मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूँ सिस्टर जी। मोहम्मद, टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, टाइम थोड़ा है, मैं लेट आया आपके प्रोग्राम में। देखें कि बात वेरी सिंपल है मेरी बहन, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहली बात तो एक याद रख ले, सारा जमाना जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं उनकी तालीमात पे आज कोई भी कौम नहीं है, ना यहूदी हैं, ना ईसाई हैं और ना ही मुसलमान हैं, यानी कि ये सबका एक ही सफ में तो वो खड़े हैं सारे के सारे। दूसरी बात ये है कि मेरी बहन डिस्क्रिमिनेशन देखें, तहजीबें कौन बनाते हैं? ये हमसे वोट लेके अपर लेवल पे चले जाते हैं और अपना इलाज हार्ले स्ट्रीट में कराते हैं। इनके घरों की बत्तियां आ रही होती हैं, इनके घरों में फूड जा रहा होता है, इनके बच्चे स्कूलों में जा रहे थे अपर लेवल के, और वो जो नीचे मैं और आप और मौलाना साहब है, हमारे बच्चों के डिस्क्रिमिनेशन ये होती है कि हमारे घर में बिजली नहीं है, हमें लाले पड़े हुए हैं कि हमने सुबह से लेके शाम तक किस तरह ये अपना सफर खत्म करना है, सुबह से लेके शाम तक। तो मसला ये है कि मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ बीमार होते हैं, वो हार्ले स्ट्रीट में आते हैं,
میرے والد صاحب بیمار ہوتے ہیں, وہ سرکاری ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں اور ان کے لیے دوائی نہیں ہے. اچھا, تو یہ معاشرے کے اندر تہذیبی یہ تو دھجیاں اڑا دی ہیں, یعنی کہ ہاسپٹل دیکھ لیں, ٹرانسپورٹ دیکھ لیں, کھانے پینے کا نظام دیکھ لیں, چاہے امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, وہاں چلے جائیں, آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی کہ یہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے یہ لیکن اس کے اندر جب آپ ڈیپ جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بات نہیں یہ مان رہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اسی طرح مسلمانوں میں جائیں گے, اس میں دیکھیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی بات قرآن پاک کی آپ کی نہیں مان رہے, اس لیے یہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. اس وقت میری بہن ایک آواز کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر اور ساری انسانیت کے لیے, جس نے اس انسانیت کو نیچے سے, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کو اکٹھا کیا, ان کو ساتھ لیا اور ان کے حقوق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ تھے اور انہوں نے ایک نظام دے دیا, لیکن ہم نے اس طرف نہیں گئے. دوبارہ پھر رپیٹ کرنا پڑے گا اس نظام کو, یہ باتیں کر کے نہیں ہوگا, اس کے لیے ایک آدمی کو اٹھنا پڑے گا اور اس کی بات کے پیچھے لبیک اللہم لبیک کہنا پڑے گا. دیٹس اٹ, وہ اس کی آواز کے پیچھے. باقی میری بہن اس وقت پورا زمانہ یہ جو پلانٹ اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں اور ایک ایک کمیونٹی کی وہ فنگر لگائیں, پوائنٹ کریں, یہ ملک کس کا, یہ کس ہے, یہ بنگلہ دیش, پاکستان, اور سارے کے سارے ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ انسانیت کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور جس ملک میں اپر کلاس ہے وہ خوش ہے اور وہ اپنا سکون سے مرتے ہیں, یعنی کہ ان کو اگر کینسر بھی ہے نا تو ان کو پین نہیں ہونے دیتے, کیونکہ کینسر کی جو مورفین کا ٹیکا ہے اس کی پرائس جو ہے نا وہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو کہتے ہیں اس کو چیخے مارنے دو, اس کو پین فل جو اللہ اس کو جانے دو رب کے پاس. لیکن وہ جو ایک جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ, امریکہ بھی لے جاؤ, جرمنی بھی لے جاؤ, اس کو دنیا سے جانے سے پہلے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میری بہن تہذیبیں کہاں سے آ گئی, کس کی دیکھے, یعنی کہ پریگننٹ عورت ہے وہ بس میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا, بوڑھی ماں ہے, بوڑھے باپ ہے, ادھر بھی ہوم لیس ہیں, ادھر بھی بوڑھے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے ان کا دیکھ بھال ہے, جن کا کوئی ہے پیچھے ان کے ڈاکٹر پیچھے لگے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی بھائی, ہمارا ٹائم کم ہے. باقی یہ نہ سمجھے مسلمان کہ ہم ہی تہذیب کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ اس میں اس وقت ساری دنیا کا تجزیہ کرنا ہوگا اور ان کا جو ہے احتساب کرنا ہوگا, پھر جا کے کہیں ہمارا آگے کام بنے گا. تھینک یو ویری مچ میری بہن, مجھے ٹائم دینے کا. جی قبلہ, اس وجہ اس موضوع پہ میں آیت ایک عرض کرتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ دوبارہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کیوں پلٹ آئے اسی زمانے جاہلیت کے رویوں پہ اور کیا وجوہات بنی. دیکھیں قرآن کریم نے اس موضوع کو بیان کیا خود سورہ آل عمران کے اندر آیہ نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ نہیں ہیں, محمد نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رسول, اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اگر یہ دنیا سے چلے جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اسی رویے پہ جو اس سے پہلے تھا, یعنی زمانے جاہلیت کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے یہ کیا اے مسلمانوں اور پلٹ گئے اسی رویے کی طرف تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ البتہ شاکرین کو ان کی جزا ضرور دے گا, یعنی جو اس راہ کو آگے بڑھانے والے ہوں گے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مطلع مسلمانوں کو کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو انقلاب آیا یہ انقلاب اب واپس نہیں جا سکتا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آیت اللہ العظمیٰ کا جوادی ہم بھی یہ جملہ فرما رہے تھے کہ ایسا نہیں کہ انقلاب اسلامی اب جو ایران میں آیا ہوا ہے یہ باقی رہے گا اور یہ پلٹ نہیں سکتا. فرماتے ہیں نا, اگر ہم اللہ کی سنتوں اور قانونوں سے ہٹیں گے تو یہ واپس چلا جائے گا, یعنی وہی زمانے جاہلیت, وہی پرانے طریقہ کار اور وہی واپس آ جائیں گے. تو یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ. آپ دیکھیں یہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے خطبات, ان کی تقاریر, ان کے خطوط اگر ہم پڑھیں تو ان کا سب سے بڑا جو درد تھا جو امت مسلمہ کو انہوں نے بتایا وہی تھا کہ تم اپنے اصلی سرمایہ کو بھول رہے ہو, فراموش کر رہے ہو. وہ چیزیں جو بنیاد ہیں اسلام کی, وہ قانون, وہ رویے, وہ اخلاق, وہ آداب
اور اس میں سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ حاکمیت کا نظام، حکومت کا سسٹم۔ آج دیکھیں، آج بھی اگر ہمارے معاشرے کے اندر وہ تعلیمات، قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار آج بھی واپس آ جائے تو انقلاب آ جائے گا سوسائٹی کے اندر۔ دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، آئیں گی آئندہ نسلیں، عنقریب آئیں گی وہ نسلیں، اسی ملک کے اندر آئیں گی وہ نسلیں۔ آپ دیکھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو ٹھیک، اگر نہ دی تو یہ میں آپ کی خدمت میں، اور میں نہیں، یہ سب اہل علم، اہل معرفت جو بھی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کیا گزشتہ، جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، ایک فیصلہ کیا، ایک ارادہ کیا تو انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، اور یہ ہوا ہے اور ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کے نظام قائم کرنا ہے تو ایک نسل ان کا ساتھ دے گی نا۔ مجھے یاد ہے، میں نے اپنے ایک ٹیچر سے یہی، جب مہدویت کا موضوع تھا تو میں نے ایک دن ان سے یہی ڈسکشن کی، میں نے کہا استاد جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عالمی نظام جس میں عدل الہی تجلی ہوگا، عادلانہ نظام، منصفانہ نظام، ایک الہی تہذیب، ایک بہترین تہذیب جس کے اندر انسان پرورش پائیں گے اور ایک بہترین انسانی معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جہاں پہ ہر قسم کے وسائل انسانی، ضرورت انسانی موجود ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ وعدہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنا وعدہ ہے اس کو پورا کرتا ہے، یہ آپ کو ایمان ہونا چاہیے۔ اور کہا گزشتہ قوموں میں آپ دیکھیں ایسی نسلیں کیا نہیں آئی، آپ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے اصحاب تھے، تو انہوں نے بھی تو ایک معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا نا۔ آپ دیکھیں امیر المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی محنتیں دیکھیں، اسی طریقے سے دوسرے اصحاب کی کوششیں، محنت۔ امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں بیان کیا کہ ہمارا خلوص تھا، ہماری تعداد کو اللہ نے نہیں دیکھا، ہمارے خلوص کو اللہ نے دیکھا اور نظام کو بدل دیا، سسٹم کو بدل دیا۔ خلوص یعنی کچھ لوگ اگر خالص معاشرے میں اٹھ کھڑے ہوں، جس طرح ہمارے بھائی سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ ایک مخلص انسان، ایک پاکیزہ انسان جو ہر قسم کی ہوس اور خواہش سے ہٹ کے صرف انسانیت کے لیے اور کمزور لوگوں کے لیے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اٹھے اور لوگ اس کا ساتھ دیں، معاشرے میں انقلاب آ جاتے ہیں، معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا نظام بدل دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا نظام بدل دیا۔ اس عصر حاضر میں آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو نبی بھی نہیں ہے، جو رسول بھی نہیں ہے، جو امام معصوم بھی نہیں ہے، لیکن ایک الہی شخصیت اٹھتے ہیں معاشرے میں، اپنی حد تک جتنا تھا معاشرے کو بدل دیا۔ تو یہ تو ہوتا ہے، آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور لوگوں کو اوپر لے کے آئے، کمزور لوگوں کو، اور ان کو میدان دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھیں، آپ بہت ساری اس کے شواہد موجود ہیں ہمارے پاس، اگر وہ ہم بیان کرنا شروع کریں کہ آپ صرف ایک ان کا پریزیڈنٹ آغا رجائی، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، کمزور ترین مالی لحاظ سے وہ شخص تھا، کمزور ترین، لیکن وہ وہاں کا صدر بنا۔ اور آپ دیکھیں ایک عادل انسان، ایک پیاری شخصیت، ایک نیک شخصیت، جن کی عام روٹین میں جس طرح سادہ کھانا تھا وہی ان کے حکومت کے بعد بھی ان کی زندگی میں ملتا ہے، اسی طریقے سے تھا۔ نمونے ایسے دنیا میں موجود ہیں، یہ سب جھوٹ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جی افسانے، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ افسانے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تہذیبیں بدلی ہیں، تمدن بدلے ہیں۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی مایوس تو ہوئے پاکستانی قوم سے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ حالات ان کے ایسے نہیں ہیں، اس وجہ سے تو فرماتے تھے کہ میرے یوسف کا اس مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہے، یعنی میری باتوں کا، میرے کلام کا، میرے اشعار کا ادھر کوئی خریدار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہی وہ نہیں ہے۔ یہ اور سوچوں کے ہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، میں انقلاب کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو ہے کہتے ہیں اگلی دفعہ کس کو لے کے آنا ہے، اگلی دفعہ کس کو چننا ہے، یہ ایک چور کو چھوڑتے ہیں، دوسرے چور کو پکڑ لیتے ہیں، دوسرے کو پھر تیسرے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جو علامہ اقبال ہے وہ کہتے ہیں اٹھو اے جوانو، اٹھو، اپنی تقدیر کے فیصلے کرو، اپنی خودی کو بیدار کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اپنی خودی کو دیکھو، اپنی خودی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری اسی خودی کے ذریعے سے ہماری سوسائٹی کو بدل دے۔ تو یہ بہت مہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں جو نا امیدی تہذیبوں کے اندر، آپ دیکھیں اسلامی تہذیب میں ایک جو چیز سب سے ہمیں زیادہ ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ امید۔ اور یہ امید معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اس باطل کے ساتھ ٹکرا رہے تھے، اس پورے ہجوم کے ساتھ ٹکرا رہے تھے، اس پورے سسٹم کے ساتھ ٹکرا رہے تھے؟ اللہ کی ذات پہ امید۔ یا رجا، آخری وقت امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے، یا رجائی عند شدتی، او سختیوں میں میری امید، اے خدا تو میری امید ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جو تہذیب ہے
وہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، ایک معاشرے میں آ جائے، تو وہ پھر مایوس نہیں ہوتا. مایوسی یہ ہوتی ہے بس جو چل رہا ہے چلتا رہے. نہیں، یہ جو چل رہا ہے چلتا رہے، اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا. امید سے اٹھیں. اٹھنے کا معنی یہ بیدار ہوں، شعور اپنے اندر لے کے آئیں، فیصلہ کن کنڈیشن اپنے اندر، ایک ارادہ. آپ دیکھیں یہ ابھی پاکستان میں بل والا مسئلہ چل رہا ہے، بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے. ایک دفعہ قوم صرف یہ ارادہ کر لے کہ ہم نے یہ سارا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ایک ارادہ ایک دن میں سارا نظام بدل سکتا ہے، پورا نظام بدل سکتا ہے. اس کا مطلب ہے قوموں کے ارادے بہت مہم ہوتے ہیں. اور وہ کب قومیں، اب ہماری تہذیب اس طریقے سے، آپ دیکھیں ہماری جو اس وقت تہذیب ہے جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ جو چل رہا ہے چلتا رہے. یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے یہ چیز. نہ، جو چل رہا ہے کیا چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے برا چل رہا ہے، حقوق ضائع ہو رہے ہیں یا دیے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے یا عدل ہے، کیا چل رہا ہے بھائی؟ آپ توجہ کرو. آپ کہہ رہے جو چل رہا ہے چلتا رہے. آپ کس دین کو ماننے والے ہیں؟ ہم کس دین کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے؟ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم معاشرے کو ہمیشہ تبدیل کرنے کے لیے، اس میں اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے اسٹرگل کرو، کوشش کرو، محنت کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. تو بہرحال یہ کہ تہذیب، آپ دیکھیں آج جس طریقے سے بھائی بات کر رہے تھے، پوری دنیا کے اندر جو یلغار ہے وہ شیطانی تہذیب کی ہے، ٹھیک ہے، اور دجالی تہذیب کی ہے، جو اپنے اندر ہڑپ کر رہی ہے جوان نسل. ایک چھوٹا سا بچہ 2.5 سال کا ان کے ہاتھ میں ہے، اس شیطانی تہذیب کے ہاتھ میں، وہ پورے طریقے سے اس کو جکڑے ہوئے. اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف قصے اور سٹوریاں سنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس طرح برادر نے بات کی، اچھی بات کی، قصے سٹوریاں سنانے سے یا تبصرے کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس شیطانی تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو میدان میں اترنا ہوگا. اور ہر وہ چیز جس ذریعے سے وہ معاشرے کو گمراہ کر رہے ہیں اور بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، ذہنی طور پہ اغوا کر رہے ہیں، ان کو ان کی عفتیں ضائع کر رہے ہیں، ان کو بد اخلاق بنا رہے ہیں، آپ کو انہی طریقوں سے داخل ہونا پڑے گا اور نسل نو کی ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا. مثلا میڈیا، آپ دیکھیں میڈیا اس وقت بہت بڑی طاقت ہے. آپ اپنے بچوں کی تہذیب کو، اگر آج سب سے زیادہ تہذیب کے اوپر جو اثر ہے وہ میڈیا کا ہے سب سے زیادہ، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں 90% انسانی شخصیت کے اوپر جو چیز اثر کر رہی ہے وہ میڈیا ہے. اور میڈیا خود تہذیب کا ایک بہت بڑا سورس ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جس سے تہذیب وجود میں آتی ہے، تو اس میں سے ایک میڈیا ہے. آپ دیکھیں ہماری خواتین ساری میڈیا پہ بیٹھ کے ڈریسنگ دیکھ، ایسے ہی ہے، گھر دیکھ رہی ہیں، لوگ ہر چیز میڈیا سے دیکھ کے اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ چیز ہم نے اسلامی قوانین سے لے کے معاشرے میں ایسا میڈیا وجود میں ہے جہاں پہ ایسی موویز بنائی جائیں جو اسلامی کلچر کو پیش کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو صرف میں یہاں پہ بیٹھ کے خطبے سناتا ہوں، یہ ایک حد تک اثر کریں گے، لیکن یہ پورے کلچر کو، سوسائٹی کو، پورے معاشرے کے کلچر کو نہیں بدل سکتے. آپ نے اگر معاشرے کو بدلنا ہے، آپ کو بچوں کے لیے موویز بنانی پڑیں گی، آپ کو جوانوں کے لیے موویز بنانی پڑیں گی، آپ کو فیملیز کے لیے موویز بنانی پڑیں گی، آپ کو میڈیا کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا، بہت انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ میڈیا ٹیمز وجود میں آئیں. اور یہ آپ دیکھیں ہمارے ایک بڑی تعداد یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرف آ نہیں رہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات. آپ دیکھیں دشمن جن سورسز سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور پورے طریقے سے حاوی ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کے مقابل میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر. تو یہاں پہ ہم کیا کریں؟ ہم نے اس دروازے سے انٹر ہونا. اچھا آپ دیکھیں، اب ممبر کی بات ہوگی. ممبر جس طرح ہم پہلے بھی اس موضوع پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ خود تہذیب کو وجود آنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے استفادہ کیا. ممبر کے ذریعے سے خطبے، تقاریر لوگوں کو بدلتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں ہزاروں ممبر ہیں اہل سنت کے، ہزاروں ممبر ہیں شیعہ کے، لیکن وہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک بڑی تعداد، آپ دیکھیں صرف آپ یہ شیعہ ممبر پہ دیکھ لیں، اہل سنت کے ممبر پہ آپ دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد جو مولوی حضرات ہیں جو مساجد میں، وہ سوائے فرقہ واریت کے کچھ کر ہی نہیں، ان کے پاس موضوعات ہی نہیں ہیں. ایک بڑی تعداد جو دین بیان کرنے والی ہے وہ دین سے جاہل ہے، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، ان کو قرآن اور سنت کا علم ہی نہیں ہے. آپ اسی طریقے سے پھر مجالس میں آ جائیں، مجالس امام حسین علیہ السلام میں آپ دیکھیں، مجالس امام حسین علیہ السلام میں سوائے تعلیمات امام حسین علیہ السلام کے سب کچھ بیان ہو رہا ہے، اداکاریاں ہو رہی ہیں، ایکٹنگز ہو رہی ہیں،
آپ دیکھیں کیا کیا آج آپ دیکھیں عزاداری کو ایک تو کر دیا نا کہ مثلا مارکیٹنگ میں وہ لے گئے اور اس کو جو ہے وہ معیشت کا ایک سسٹم کے اندر لے گئے اور تاجرانہ سسٹم اس کا بنا دیا، جو ایک ظلم ہو رہا ہے عزاداری کے اوپر. اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد اداکاریاں کر رہی ہے، اداکاریوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہماری تہذیب نہیں بدلی. ہزاروں عشروں کے بعد معاشرے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، ہزاروں خطبے سننے کے بعد معاشرے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. چور بڑھ ہی رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. ظلم بڑھ ہی رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. جو ہے وہ بے عفتیاں بڑھ ہی رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ جو ہے مبلغ ہی نہیں ہے، اور جو ہیں وہ بے روح مبلغ. ان کے اندر روحانیت ہی نہیں ہے. وہ خود دنیا دار، دنیا میں پھنسے ہوئے ذلیل لوگ ہیں، ایک بڑی تعداد جو فرقہ واریت کر کے کمانے والے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا گھٹیا انسان کون ہوگا جو مذہب کے ذریعے سے لوگوں کو لڑوا کے، جس طرح آپ دیکھیں یہ جڑا والا میں اب جو واقعہ ہوا، اور اس کے پیچھے مولویوں کا ہاتھ ہے نا، جو حملہ کروایا اور اس علاقے پہ کرسچن بچیوں کے اوپر بھی حملہ ہوا. اور کون ہے اس کے پیچھے؟ مذہبی طبقہ. یہ مذہبی طبقہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے مذہب کو ٹول کے طور پہ اور اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے. یہ اس کے نتیجے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مذہب کو جو ہے اپنی کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کو ٹول کے طور پہ یوز نہ کرو، وہ اس کے یہ نتائج آتے ہیں کہ پھر فرقہ وار. آپ دیکھیں کیوں فرقہ وار. آج اگر آپ دیکھیں کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج یہ تاجرانہ سسٹم ختم ہو جائے مذہب کے اندر سے، یہ بیچنے والا دین کو سلسلہ ختم ہو جائے، یہ لڑائیاں سب ختم ہو جائیں. اور یہ جو آپ دیکھیں یہ جو کوئی اٹھتا ہے صحابہ کے نام پہ، کوئی اٹھتا ہے اہل البیت کے نام پہ، کوئی کسی اور نام پہ اٹھ کے، اور یہ اس قسم کے مسائل کھڑے کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور پھر حکومت بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے ووٹوں کے چکر میں. آپ دیکھیں ان کے پیچھے بھی کیا ہے، ایک بڑی تعداد یہ جو مثلا صحابہ کے نام پہ دوسروں کو کاٹ رہے ہیں. اگر آج صحابہ کی توہین رک جائے پاکستان کے اندر، یہ خود کروائیں گے. یہ جو ٹولہ ہے یہ خود کروائے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر توہین نہیں ہوگی ہمارا روٹی پانی بند ہو جائے گا. لوگوں کا روٹی پانی چل رہا ہے ان سارے جرائم کے ذریعے سے. اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کا ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں ایک نقطہ بہت مہم آپ کی خدمت میں عرض کروں، مومنین کی خدمت میں. آپ دیکھیں کسی بھی تہذیب کو پڑھے بغیر آپ اس کو بدل نہیں سکتے. فرض کریں آپ اگر پاکستان کے جو اس وقت کلچر ہے، تہذیب ہے، اس کے اندر جو آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں، جو مشکلات نظر آ رہی ہیں، فرض کریں آپ کو حکمرانوں میں بھی مشکلات نظر آ رہی ہیں کہ ان کا ماحول یہ ہے، آپ کو علماء میں بھی نظر آ رہی ہیں ان کا ماحول یہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ دین فروش بن چکے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو ذریعے فساد اور فرقہ واریت میں وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، جو بالکل رسول اللہ کے دین کے خلاف ہے. تو اس کی بنیادوں میں ہم جائیں، یہ تہذیب کیسے وجود میں آئی، یہ کیوں ہوا، ہمارے حکمران ایسے کیوں ہوئے، ہماری پبلک میں یہ مزاج کیوں آئے ہیں. یہ مثلا فرض کریں یہی ایک موضوع کہ ہماری عوام کے اندر جو مذہبی شدت پسندی ہے، یہ تہذیب کیسے وجود میں آئی ہے. میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا میڈیا کے اوپر ایک موضوع ڈسکس ہو رہا تھا، بہت بڑے چینل کے، پاکستان کے بڑے چینلز میں سے ایک شخص اینکر پوچھ رہا تھا، مہمان علماء سے پوچھ رہا تھا کہ آپ ہر دفعہ جڑا والا جیسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں ہر دفعہ، لیکن کوئی معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی. اس کی وجہ، اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا. جو مجھے بات میں سمجھ آئی، جو بات مجھے سمجھ میں آئی، اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب کوئی بھی مریض ہو، کسی کو خدا نہ خواستہ آنکھ میں درد ہو، اس کو گردے میں درد ہو، وہ یا محسوس ہو تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر اس کو بھیجتا ہے ٹیسٹ کے لیے. ٹیسٹ کا ایک پورا شعبہ ہوتا ہے وہاں پہ، مثلا گردے کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، جگر کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ پیتھولوجی کا شعبہ آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ سارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بیماری، اب اس کا علاج کرتا ہے. ہمارے یہاں بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہوتی کہ بیماری کون ہے. جو بیماری ہے ہم اس کو مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم یعنی جو بیماری ہے اس کو ہم مذہب سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے
جب تک وہ بیماری تشخیص نہیں ہوگی، بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جائے گا، اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوگا. اور جب علاج نہیں ہوگا تو آپ جتنی باتیں کرتے رہیں. مثلا اگر فرض کریں ایک مریض آ جاتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے یہ بیماری ہے، ڈاکٹر اس کو میڈیسن ہی نہیں دیتا، تو آپ وہ ساروں کو کس سے سناتا رہے کہ مجھے بتائیں اس کی مرض ٹھیک ہو. یہ جو شدت پسندی صرف ہے، یہ وہی میں نے آپ کی خدمت سوشیالوجی کا موضوع ہے. سوشیالوجی کے اسپیشلسٹ آئیں، بیٹھیں، تبصرے کریں، وہ کہیں کہ یہ کیسے یہ ٹولے وجود میں آئے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تہذیب کے اندر آتی ہیں. آج پاکستان کی تہذیب میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، شر پسندی اور شدت پسندی، یہ بہت زیادہ آ چکا ہے. اور اس کے برعکس دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جہاں پہ حق کے لیے آپ نے اٹھنا ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں اٹھتا، کوئی بھی نہیں اٹھتا. آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک عالم کے خلاف ایک اقدام ہوتا ہے، چاہے شیعہ کے خلاف ہو چاہے سنی کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، عوام اس مذہب کی اس مسلک کی عوام اٹھتی ہے، اٹھنا چاہیے، اچھی بات ہے، اٹھیں. اگر وہ اس عالم پہ ظلم ہو رہا ہے تو اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بات کرنی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ ایک مسئلے پہ اگر یہ جذباتی لوگ سارے اٹھ کے باہر آ سکتے ہیں، تو جو ملک کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے، جو لوٹ مار یہاں پہ چل رہی ہے، جو تباہی ہمارے ملک کے اندر ہوئی پڑی ہے، کیا ایک دن یہ پبلک کبھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہر آئیں اور آ کے جو ہے وہ احتجاج کریں کہ یہ ہمارے ساتھ تم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نفسیات میں کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے. ہماری تہذیب میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو صبر کرو. یہ صبر کا غلط مفہوم ہے جو ہمیں پڑھا دیا گیا ہے. صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس پہ ہی رہو. صبر یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، جو باطل ہے اس کا مقابلہ کرو اور حق کی آواز اٹھاؤ، یہ صبر ہے. جی. تو بس جو دین پڑھانے والے ہیں انہوں نے دین غلط پڑھا دیا، جی. اور جنہوں نے دین نافذ کرنا تھا حکمران، وہ نکل آئے فاسد اور غلط لوگ، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا. اگر ہم نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بیماریوں کی تشخیص دینی ہوگی. ہماری تہذیب میں کون سی بیماری ہیں، اصل ہماری تہذیب اسلامی ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، آیا ہم مسلمانی والی زندگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پھر اگلا ہے کہ اگر ہے تو پھر کون کون سے نقائص ہیں، ان نقائص کو کیسے دور کیا جائے. اس کے لیے پھر ہمیں رجوع کرنا پڑے گا تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی طرف. جب ان تعلیمات کی طرف رجوع ہوگا پھر پورا معاشرہ بدل جائے گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسی معاشرے کے اندر انقلاب نبوی آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. قبلہ آپ کی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. بہت ہی آپ نے بہترین طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا اور صحیح مفہوم ہمیں تہذیب کا بتایا، اور کس طرح سے تہذیب اسلامی ہو سکتی ہے اور کیا کیا خامیاں ہماری تہذیب میں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ اسی طرح سے ہماری تربیت کرتے رہیں، ہمیں علم عطا فرماتے رہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ مولانا ابوالحسن علوی صاحب. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج کے ٹاپک تہذیبی دلدل پہ انہوں نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی، جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.